अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात आपसे कहना चाहूँगा। मेरे प्यारे मुसलमानों, बहुत अफसोस की बात है कि आज के मुसलमान गाने देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, टाइम पास के लिए नंगे वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट्स, रील्स देखते हैं, लेकिन दीन इस्लाम की कोई भी वीडियो आती है या कोई पोस्ट आती है तो वीडियो देखना ही नहीं चाहते हैं। अगर देखते भी हैं तो सिर्फ 1 या 2 मिनट देखकर वीडियो को छोड़ देते हैं। दीन इस्लाम की कोई नॉलेज अगर दे रहा है तो उसे लेना नहीं चाहते, दीन से मतलब नहीं है। बहुत अफसोस होता है दोस्तों, अगर आप भी उनमें से हो जो थोड़ी देर ये वीडियो देखकर छोड़ दोगे तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को यहीं छोड़कर चले जाएं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जो सच में दीन इस्लाम में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको अपनी नॉलेज बढ़ाना है, जिनको दीन के बारे में जानना है। उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जो इंटरटेनमेंट चाहते हैं, 1 मिनट वीडियो देखकर दीन इस्लाम से बोर हो जाएंगे और वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे और फिर दूसरी नंगी वीडियोस या मूवीज देखना स्टार्ट कर देंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको बरमूडा ट्रायंगल और दज्जाल के बारे में बताऊंगा कि क्या सच्चाई है बरमूडा ट्रायंगल की। पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। दोस्तों, साल 1945 5 दिसंबर को दोपहर के 2:10 पर यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। अपने 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन कंप्लीट करने के लिए, यानी कुछ ऐसी स्पेशल उड़ान नहीं थी ये। अपने रेगुलर ट्रेनिंग मिशन कंप्लीट करने के लिए ये उड़ान भर रहे थे। फ्लाइट में टोटल 14 मेंबर्स हैं, जिनको लीड किया जा रहा है एक फ्लाइट लीडर के जरिए, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट हैं। ये 5 विमान उड़ान भर के ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मौसम काफी अच्छा है, लेकिन उड़ान भरने से करीब 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनका कंपस काम करना बंद कर देता है। ये अपना बैकअप कंपस निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपस भी फेल हो जाता है। इनको पता नहीं है कि इनकी अभी पोजीशन कहाँ है। ये बाकी प्लेन्स के पायलट से भी पूछते हैं, लेकिन बाकी के प्लेन्स का भी यही हाल होता है। स्क्वाड्रन लीडर का नाम है चार्ल्स टायलर, और कंपस खराब होने के बाद काफी सारे कंफ्यूजिंग से मैसेजेस सुनने को मिलते हैं रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए से। मौसम धीरे धीरे बिगड़ता जाता है। शाम के 4:56 पर लीडर को लगता है कि उनका विमान गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुका है, इसलिए उन्हें ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए वो अपने बाकी के पायलट्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की तरफ फ्लाई किया जाए, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो लोग ऑलरेडी ईस्ट में हैं, उनको वेस्ट की तरफ फ्लाई करना चाहिए। शाम के 7:04 पर टायलर का आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है और इसके बाद वो 5 के 5 प्लेन्स हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज तक ये पता नहीं चला कि ये प्लेन्स कहाँ पर हैं, इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के साथ। इसका मिशन है फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये ढूंढने निकलते हैं और फिर ये भी गायब हो जाते हैं। इसके बाद बहुत सारे ऑपरेशंस किए जाते हैं पता करने कि आखिर वो प्लेन्स का क्या हुआ, मगर कोई पता नहीं चलता कि वो प्लेन्स आखिर कहाँ गए, उनका क्या हुआ। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि जिस जगह ये प्लेन्स गायब हुए हैं उस एरिया को कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल समंदर का एक मिस्टीरियस हिस्सा है जहां पर कई सारे जहाज, एरोप्लेन्स गायब हो चुके हैं, जिनका आज तक पता नहीं चला। मगर दोस्तों, सिर्फ एक ऐसे इंसान हैं जो बरमूडा ट्रायंगल गए और वहां से जिंदा वापस आए हैं। इनके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। बरमूडा ट्रायंगल ये एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर पोर्टोरिको तक और ऊपर से बरमूडा देश तक का ये हिस्सा है, जो एक तरीके का ट्रायंगल सा एरिया है। 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज्यादा ये बड़ा एरिया है। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की तलाश करने निकले थे, उन्होंने कहा कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो उनका कंपास काम करना बंद कर गया, और एक रात उन्होंने जब आसमान की तरफ देखा तो उनको एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी, एक स्ट्रेंज लाइट जो आग के गोले जैसी दिख रही थी, और वो आग का गोला इन्हें आसमान से समंदर में जाता हुआ दिखाई दिया। कुछ लोग समझते हैं कि ये मिस्ट्री यहाँ से शुरू हुई। लोग इस जगह को अलग अलग तरह के नाम देने लगे। द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ डूम,
سگیسو گریو یارڈ۔ یہ ایسے نام تھے جو اس وقت یعنی جو 18th اور 19th سینچری میں اس جگہ کو کہا جاتا تھا، لیکن 1964 میں ایک ارگوسی نام کے ایک میگزین میں دا ڈیڈلی برمودا ٹرائنگل نام سے اس جگہ کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا گیا اور اسی وقت سے اس جگہ کا نام برمودا ٹرائنگل مشہور ہو گیا۔ اس میگزین میں برمودا ٹرائنگل پر ہونے والے عجیب غریب حادثوں کے بارے میں لکھا گیا تھا اور ایک مسٹری تیار کی گئی تھی کہ کچھ تو عجیب ہے اس جگہ پر جس کی وجہ سے اتنے سارے حادثے یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ مسٹری اتنی پاپولر ہوئی کہ اس بارے میں کئی سارے میگزینز اور کئی ساری فلمیں لائی گئیں۔ کچھ بات کریں تو ایک اور خطرناک انسیڈنٹ ہوا تھا سال 1918 میں یو ایس ایس سائیکلوپ جہاز کو لے کر۔ یہ یو ایس نیوی کا اس وقت کا ون آف دا بگیسٹ اور ون آف دا فاسٹسٹ جہاز بنایا گیا تھا۔ امریکہ کے نیوی کے لیے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ تھا، اسپیشلی تب جب امریکہ نے ورلڈ وار میں حصہ لینا اسٹارٹ کر دیا تھا۔ یہ چیزوں کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ 4 مارچ 1918 کو 306 لوگ بیٹھے تھے اس جہاز میں۔ واشنگٹن کے پاس ایک شہر ہے ویسٹ انڈیز بیلٹیمور، وہاں سے یہ جہاز برازیل کی اور روانہ ہوا۔ لوگوں کے علاوہ اس جہاز میں 11,000 ٹن مینگنیز بھی تھا۔ یہ راستہ طے کرنے میں قریب 9 دن کا سمے لگنا تھا۔ یہ جہاز صحیح سلامت نکلا، موسم بہت اچھا تھا، صاف تھا، لیکن یہ جہاز اچانک غائب ہو گیا۔ پھر اس جہاز کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا۔ اچانک سے یہ جہاز کہاں غائب ہو گیا، اس حادثے نے سب کو چونکا کر رکھ دیا۔ یو ایس نیوی کا اتنا بڑا جہاز ایسے کیسے اور کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ اگر یہ حادثہ سن کر آپ کو یہ حادثہ مسٹیریس لگتا ہے تو اس سے بھی خوفناک اور ڈراؤنا حادثہ ہے ایلن آسٹن کی مسٹری۔ سال 1881 میں 210 فٹ لمبا جہاز دا ایلن آسٹن نام کا لندن سے نیو یارک جا رہا تھا۔ یہ بہت عام بات ہے، اس وقت بہت سارے جہاز سفر کیا کرتے تھے، لیکن راستے میں ایلن آسٹن کو ایک انجان جہاز دیکھنے کو ملتا ہے، ایک ان آئیڈینٹیفائڈ جہاز جو برمودا ٹرائنگل کے پاس ملتا ہے۔ باہر سے دیکھنے میں یہ جہاز بالکل نارمل لگتا ہے، لیکن اس جہاز میں کسی بھی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایلن آسٹن جہاز کے کیپٹن نے سوچا کہ پتہ کرتے ہیں کہ اس جہاز میں ہوا کیا ہے، اس لیے وہ وہاں پر 2 دن تک پکارتے رہے کہ اگر کوئی جہاز میں ہوگا تو باہر نکل کر آئے گا۔ لیکن جب 2 دن بعد بھی کوئی باہر نہ آیا تو کیپٹن نے اس جہاز پر قدم رکھا، تلاشی لی تو وہاں پر بہت سارا سامان پڑا ہوا ملا۔ جو چیز جہاں ہونی چاہیے تھی وہاں پر موجود تھی۔ اس ٹائم پر لوگوں کو سمندر کا سفر کرنے میں پائرٹس یعنی سمندر کے ڈاکوؤں کا بہت ڈر ہوا کرتا تھا کہ اچانک اگر سمندری ڈاکو آ جائیں تو جان مال کا نقصان ہوگا۔ لیکن اگر اس جہاز پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہوتا تو وہ لوگ بھلا سامان کو کیوں چھوڑتے؟ سامان اس جہاز کا جیسا کا تیسا رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد ایلن آسٹن کے کیپٹن فیصلہ لیتے ہیں کہ میں اپنے جہاز کے کچھ ممبرز کو اس جہاز میں بھیج دیتا ہوں اور ہم دونوں جہازوں کو ساتھ میں لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے 2 دن تک دونوں جہاز ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن پھر ایک طوفان آتا ہے، پھر وہ جہاز غائب ہو جاتا ہے۔ جب طوفان ختم ہوتا ہے تو کیپٹن اس جہاز کو پھر سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دور انہیں وہ جہاز دکھائی دیتا ہے۔ جب وہ جہاز کے اندر جاتے ہیں تو پھر سے جہاز سے سب لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ جہاز میں کوئی نہیں ہوتا اور سامان جیسا کا ویسا رکھا ہوا ہوتا ہے۔ کیپٹن پھر سے اپنے کچھ لوگوں کو اس جہاز میں چھوڑ کر کہتے ہیں کہ اس جہاز کو ساتھ لے کر چلو، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک اور بار پھر سے جہاز غائب ہو جاتا ہے۔ پھر اس جہاز کا اور لوگوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ لوگ کہاں گئے، جہاز کہاں غائب ہو گیا۔ جب ایلن آسٹن جہاز اپنی جگہ پہنچتا ہے، اس کی منزل پر پہنچتا ہے، تو اس کی کہانی سن کر لوگ اتنا زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ اس ایلن آسٹن جہاز کو وہ بیچ دیتے ہیں۔ دوستو، اب ایک سوال سب کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر اس جگہ برمودا ٹرائنگل میں ایسا کیا ہے کہ وہاں پر اتنے خطرناک حادثے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو پورا خلاصہ کرتا ہوں کہ اس جگہ میں اصل میں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ دوستوں، آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی بڑے صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کو جنہوں نے دین اسلام کی دعوت دی، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں ایک پہاڑ سے جوالا مکھی نکل کر بہنے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس آگ کو بھگاؤ۔
حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک رومال نما چادر تھی جس کے ذریعے وہ آگ کو ایسے بھگاتے ہیں کہ جیسے ہم کتوں کو اپنے سے دور بھگاتے ہیں۔ وہ جیسے ہی قریب جاتے ہیں آگ پیچھے ہٹتی جاتی ہے اور وہ آگ واپس اس غار میں چلی گئی جہاں سے وہ آگ نکل رہی تھی، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کے اندر گھس کر اس آگ کو اس کی جگہ پر چھوڑ کر آئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان صحابی کا کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں قندیل یعنی چراغ جلا کر مسجد نبوی کو روشن کیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبصورت منظر کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا، کس نے مسجد نبوی کو روشن کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ آپ کے ایک جانثار اور وفادار صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اے تمیم، تم نے مسجد کو سجا کر اسلام کو زینت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دنیا اور آخرت کو روشن کرے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان صحابی کا کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ ایک لوتے صحابی ہی نہیں بلکہ ایک لوتے انسان ہیں جو اس جگہ یعنی برمودا ٹرائنگل پر گئے اور دجال سے ملے اور زندہ وہاں سے واپس آئے۔ سب سے پہلے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بتا دوں کہ ابو نعیم اصفہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو میں یعنی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں تھے۔ میں کسی کام سے ملک شام سے نکلا تو راستے میں رات ہو گئی۔ ایک جگہ وہ صحابی رکے اور آرام کرنے کے ارادے سے لیٹ گئے اور کہا کہ میں اس وادی کے بڑے جنات کی پناہ لیتا ہوں۔ تو ایک آواز آئی کہ اللہ کی پناہ لو، کیونکہ جن اللہ کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دیتے۔ میں نے اللہ کی قسم دے کر کہا کہ کیا بات ہے؟ تب جنات نے انہیں دین اسلام کی دعوت دی، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے نبی ہیں، ہم نے ان پر ایمان لایا، ان کے پیچھے ہم نے نماز ادا کی، آپ جاؤ اور ان پر ایمان لے آؤ۔ حضرت تمیم فرماتے ہیں کہ میں صبح اٹھا اور لوگوں سے پتہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں، محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ایمان لے آئے۔ چلیے اب جانتے ہیں کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دجال کا کیا واقعہ ہے۔ دوستوں، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بعد ممبر پر چڑھ کر بیٹھ گئے، جبکہ جمعہ کے علاوہ کبھی ممبر پر چڑھ کر نہیں بیٹھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتہ ہے کہ میں نے تم لوگوں کو یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ہی میں نے تم کو مال کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے، نہ ہی جہاد کی تیاری کے لیے، بس اس بات کے لیے جمع کیا ہے کیونکہ تمیم داری رضی اللہ عنہ جو کہ پہلے نصرانی تھے اب مسلمان ہو گئے ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے۔ میں ان کا قصہ سن کر خوش ہوا اور میں چاہتا ہوں کہ میں وہ قصہ تم لوگوں کے سامنے بیان کروں جس سے تم کو یہ پتہ چل جائے کہ دجال کون ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، اس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جزم کے 30 آدمی موجود تھے جو ان کے ساتھ سفر میں تھے۔ ایک دن سمندر میں طوفان آیا جو 1 مہینے تک ان کو پریشان کرتا رہا۔ آخر ایک دن ان لوگوں کو سمندر کے کنارے ایک جزیرہ نظر آیا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور اس جزیرے پر اترنے کے ارادے سے چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر اس جزیرے میں اتر گئے۔ ان لوگوں کو سامنے جانور کی شکل والا کچھ نظر آیا جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تم کیا بلا ہو؟ وہ چیز بولی کہ میں دجال کی جاسوس ہوں، چلو میں اس کے پاس تم کو لے چلتا ہوں جو ہر خبر رکھتا ہے۔ لوگ ڈر گئے کہ کہیں وہ جن نہ ہو، کیونکہ اس وقت لوگوں کو دجال کے بارے میں علم نہیں تھا۔
ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا طاقتور شخص جس کی گردن ہاتھ پیر زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا تیرا ناس ہو، تو ہے کون؟ اس نے کہا کہ تم لوگ کو میرے بارے میں کچھ نہ کچھ علم ہو ہی جائے گا، تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ ان لوگوں نے سارا قصہ سنایا۔ اس کے بعد اس زنجیروں سے بنے آدمی نے پوچھا، بسان ملک کے شام میں ایک بستی ہے، کیا وہاں پر کھجوریں آتی ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں آتی ہیں۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب وہاں پر پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا یہ بتاؤ بھریا تبریا کے بارے میں بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا بہت پانی ہے۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب وہاں پانی نہ ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا زخار ملک شام میں ایک بستی ہے، اس کے بارے میں بتاؤ، وہاں پانی ہے یا نہیں؟ کیا وہاں کے لوگ اپنے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ لوگوں نے کہا بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اپنے کھیتوں کو پانی سے سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا عرب کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں کی ہے۔ پھر اس نے پوچھا جنگ کا کیا نتیجہ ہوا؟ لوگوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی، لوگ ان پر ایمان لے آئے۔ اس نے کہا کہ ان سب کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ ایمان لے آئیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں مسیح دجال ہوں، وہ وقت قریب ہے کہ میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا اور صرف 40 دن میں کوئی ایسی بستی نہیں ہوگی جس میں میں نہ گیا ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان دونوں جگہ پر میرا داخلہ ہونا منع ہے۔ میں جب ان دونوں بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ننگی تلوار لے کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور اس مقام پر داخل ہونے والے ہر راستے پر فرشتے پھیرا دیں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے عصا کو زمین پر مار کر کہا کہ دیکھو یہ وہی طیبہ ہے جس کے بارے میں نے ذکر کیا تھا۔ اور دوستوں اسی زمانے سے وہاں پر جہاز غائب ہونے لگے۔ اب دوستوں بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جہاز غائب کیوں ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہودی دجال کو اپنا خدا مانگتے ہیں۔ دجال جب آئے گا تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور اس کے پاس پاور ہوگی۔ اور سوچ کر دیکھیں کہ آج کے زمانے کی طاقت اور پاور کیا ہے، پیسہ اور ٹیکنالوجی۔ دجال کے پاس پیسہ ہوگا اور ٹیکنالوجی ہوگی، وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے گا۔ وہ صرف 40 دن میں پوری دنیا کی سیر کرے گا، ایک گلی ایک کوچہ نہیں چھوڑے گا، اور حدیث کے مطابق اس کی سواری بادلوں سے زیادہ تیز ہوگی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے پاس کس قدر خطرناک ٹیکنالوجی ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے دجال اپنی طاقت تیار کرنے کے لیے، ٹیکنالوجی بنانے کے لیے لوگوں کو جمع کر کے ان سے کام کرواتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دجال کے آنے سے پہلے بہت سارے دجالی فتنے آئیں گے۔ گانا بجانا بھی دجالی فتنہ ہے۔ جو لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے کوئی گیم اناؤنس کرتے ہیں جس سے مسلمان کا ایمان کمزور ہو، ایسے موویز کا آنا جس سے ایمان کمزور ہو، یہ سب دجالی فتنے ہیں۔ سب کچھ دجال پورے پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ لاجیکلی بھی صحیح ہے کیونکہ احادیث کے مطابق ان چیزوں کو دجالی فتنوں کا نام ملا ہے۔ سب کو اسی نے ایجاد کیا ہے۔ اصل میں دجال کے معنی ہیں جھوٹا، اور 2002 میں ایک کارٹون میں بتایا گیا تھا کہ ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے گا، اور وہ بعد میں پریزیڈنٹ بنا۔ آپ نہیں جانتے تو بتا دوں کہ ایک کارٹون میں 2002 میں یہ بتایا گیا تھا کہ کورونا وائرس آئے گا، یہ بھی ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ دجال کی پلاننگ کا حصہ ہے، اور دجال اپنی پوری تیاری کر رہا ہے۔ وہ سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اس نے ایسی چیزیں بھیجی ہیں جس سے مسلمان کا ایمان خراب ہو جائے، کمزور ہو جائے، اور جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان سب کمپنیز کے فاؤنڈر یہودی ہیں۔ جب دجال آئے گا تو وہ لوگ دجال پر اپنا جان مال پیسہ سب کچھ قربان کر دیں گے، اور خود دجال ایسی کئی ساری کمپنیز کو ٹیکنالوجی کو تیار کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کتنا پیسہ ہوگا اس کے پاس، تو وہ خوب طاقتور بن کر آئے گا۔ اور جن کا ایمان کمزور ہوگا، جو شادیوں میں ناچ گانا کرتے ہیں اور اسلام سے دور رہتے ہیں، ان کا ایمان پہلے سے کمزور ہوگا، تو ان کو یہ دجال اپنے فتنے کا شکار بڑی آسانی سے بنا دے گا۔
احادیث کے مطابق دجال ایسی دھن لائے گا کہ لوگ ناچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ سوچ کر دیکھیں، لوگ یوٹیوب انسٹاگرام پر وہی تو کر رہے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اب یہاں پر ایک اور بات آتی ہے کہ کیا برمودا ٹرائنگل یہ وہی ایریا ہے جہاں دجال رہتا ہے؟ یہ 100% صحیح تو نہیں ہے، لیکن 80% چانسز ہیں کہ یہ وہی ایریا ہے۔ دوستوں، دجال کے فتنے سے بچنا بہت مشکل ہے، تو کیا اس کے فتنے سے بچنے کی کوئی دعا ہے یا کوئی طریقہ ہے یا نہیں؟ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، صراط المستقیم پر چلائے، دجال کے شیطان کے فتنے سے بچائے، اور یہ دعا بھی پڑھتے رہیں، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ دوستوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دجال کب آئے گا، کیسے آئے گا، وہ کیا کیا کرے گا، اس کو پہچاننے کی کیا نشانیاں ہیں، قیامت کی کیا کیا نشانیاں ہیں، اور یاجوج ماجوج کون ہیں، تم من الارض کیا ہے، اس پر آپ جس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم جلد اس ٹاپک پر ویڈیو لانے کی کوشش کریں گے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی نالج بڑی ہوگی، آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔